अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आले मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आले इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आले मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आले इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वाहलुल उक़्दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बना ज़िदना इल्मा या मुक़ल्लिबुल क़ुलूब सब्बित क़ल्बी अला दीनिक आमीन। आज हमारा मौज़ू है अमानतदारी। तो अमानत कहते हैं कि एक आदमी किसी शख्स पर भरोसा करे तो वह इसके भरोसे को पूरा करे, इसको धोखा न दे। इसको कहते हैं अमानत को अदा करना। अमानत ईमान से मुश्तक है। तो इसके आम माने ये हुए कि किसी का माल पैसा दूसरे बंदे के इख्तियार में हो तो वो इसमें डिसऑनेस्टी ना दिखाए, ख़यानत ना करे। कुरान पाक में अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया, सूरह अल-बकरा आयत नंबर 283, फ़इन आमिना बाज़ुकुम बाज़न फ़ल्युअद्दिल्लज़ीना तुमिना अमानतहु वलियत्तक़िल्लाह रब्बहू। हाँ, अगर तुम एक दूसरे पे भरोसा करो तो जिस पर भरोसा किया गया है वो अपनी अमानत ठीक ठीक अदा करे और अल्लाह से डरे जो इसका परवरदिगार है। तो अगर किसी के पैसे रखवाए जाएं तो उसको सही तरह से लौटाना चाहिए। शरीयत ने इसके बारे में बहुत ज़्यादा ताकीद की है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है, ला ईमाना लिमन ला अमानत लहू। जिस शख्स के अंदर अमानतदारी नहीं, इस बंदे का ईमान ही नहीं। तो अब देखें कि इसमें क्या है कि ये बड़ी ज़बरदस्त बात है कि ईमान के साथ जब इसको मुश्तक किया गया, जोड़ा गया, तो अमानतदारी जो है उसका पास रखना चाहिए, उसका ख्याल रखना चाहिए। और बहुत से शोबे ऐसे हैं जहाँ पर इंसान बेईमानी कर जाता है। इसी को हम थोड़ा सा मुख्तसर देखेंगे। मुस्नद अहमद की हदीस है, वला दीना लिमन ला अहद लहू। और जो वो अपने अहद को पूरा नहीं करता, इस शख्स का दीन ही नहीं। इसी तरह ज़ाहिर है जो वादा किया गया है उसकी वादा खिलाफ़ी नहीं होनी चाहिए, अमानत में ख़यानत नहीं होनी चाहिए। मुनाफिक के लिए हदीस पाक में आता है कि 3 निशानियाँ हैं। एक ये कि आयातुल मुनाफिक सलासा, जब इज़ा हद्दसा कज़बा, जब बोले तो झूठ बोले। इज़ा वअदा अखलफ़ा, जब वादा करे तो वादा खिलाफ़ी करे। व इज़ा तुमिना खाना, सही बुखारी ने इसको रवायत किया। और जब इसको इमानत दी जाए तो इसमें ख़यानत करे। जब इंसान में ये 3 अलामात हैं तो पक्की बात है कि वो मुनाफिक है। ठीक है। मोमिन सब कुछ हो सकता है, हदीस पाक का मफ़हूम है, मगर झूठा नहीं हो सकता, ख़ाइन भी नहीं हो सकता, यानी कि अमानत में ख़यानत करने वाला नहीं हो सकता। एक और हदीस पाक है, यकीनन इस उम्मत में सबसे पहली चीज़ जो उठाई जाएगी वो हया और अमानत है। बस तुम अल्लाह से इन दोनों चीज़ों का सवाल करो। ना लोगों में अमानत रहेगी, ना हया रहेगी। और आज हम वो ज़माना अपनी आँखों से देख रहे हैं, रोज़ किस्से सुनते हैं, हर दूसरे दिन की कहानी होती है। दोनों तरफ कलमा पढ़ने वाले होते हैं, कई मरतबा तो दोनों तरफ दाढ़ियों वाले भी होते हैं, सुन्नत लिबास पहनने वाले होते हैं, लेकिन ख़यानत कर रहे होते हैं, धोखा दे रहे होते हैं। आज ज़िंदगी में इसकी अहमियत बताई नहीं जाती। वालिदैन अब सच्चे दिल से सोचें, क्या वाकई माँ अपने बच्चों को अमानत में ख़यानत, अमानत की अहमियत, वादों का लिहाज रखना, ये सब कुछ बताया जाता है? अब देखिए, छोटा बच्चा है, अगर वो स्कूल में जा रहा है, प्री स्कूल में है, ठीक है, अगर वो किसी उसके बैग में से कोई रबर, शार्पनर, पेंसिल कोई निकल आती है जो कि वालिदैन ने नहीं ख़रीदी, तो जब माएँ बैग चेक करें तो देखें कि कहाँ से आया। बच्चे कहते हैं मुझे मेरा फ्रेंड था, मेरे साथ बैठा हुआ था, मुझे अच्छा लगा, मैंने उठा लिया। तो उसको अब इस लेवल पे बताना बेहद ज़रूरी है कि ये चीज़ आपकी नहीं है, ना हमने ख़रीद के दी। तो जो चीज़ आपका है ही नहीं तो वो अपने फ्रेंड को वापस करें। और जो अल्लाह ने दिया उस पर कनात करनी है, ये चीज़ माँ ने सिखानी है बच्चों को। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो अमानतदार
خزانچی ہوتا ہے وہ جتنے پیسے امانت کے ساتھ خرچ کرتا ہے، اگرچہ وہ ہوتے کسی دوسرے کے، لیکن وہ پیسہ خرچ کرنے پر اللہ تعالیٰ صدقے کا ثواب اسے ضرور عطا کرتے ہیں۔ یہ بھی بخاری نے اس کو روایت کیا۔ اب دیکھیں حیرت کی بات ہے کہ پیسے کسی اور کے ہیں، یہ صرف ان کے ساتھ ٹرانزیکشن کر رہا ہے، مگر یہ اس ٹرانزیکشن میں بے ایمانی نہیں کرتا، دھوکہ نہیں دیتا، پیسے نہیں چراتا، ہے نا؟ جتنے پیسوں کی اس نے ٹرانزیکشن کرنی ہے، اس کو اتنے پیسہ صدقہ کرنے کا ثواب ہے۔ سبحان اللہ، کتنی اعلیٰ بات ہے۔ یہ تعلیمات دین اسلام کی ہیں۔ کتنا خوبصورت دین ہے کہ اگر نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ بات ہمیں نہ سناتے، نہ سمجھاتے، تو انسانی عقل میں یہ بات نہیں آ سکتی تھی۔ اور جو اس حدیث پاک کو اچھی طرح اپنے ذہن میں بٹھائے گا، وہ تو اپنے مالک کے ایک ایک پیسے کا بھی حساب رکھے گا، نفع کا بھی خیال رکھے گا، نقصان کا بھی خیال رکھے گا، ہے نا؟ تو یہ حدیث پاک میں ہے کہ سچا اور امانت دار تاجر قیامت کے دن نبیوں اور شہیدوں کے ساتھ اٹھایا جائے گا۔ ترمذی نے اس کو روایت کیا۔ اب دیکھیں یہ تاجر ہے لیکن اس کے اندر دو صفات ہیں، ایک تو سچ بولتا ہے اور دوسرا یہ کہ یہ امین ہے، امانت میں خیانت نہیں کرتا۔ تو فرمایا کہ امانت میں خیانت نہ کرنے کی وجہ سے، سچ بولنے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ اس کو انبیاء و شہداء کے ساتھ کھڑا کریں گے۔ سبحان اللہ۔ پھر صداقت اور امانت اپنانے میں رزق میں برکتیں آتی ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کفار صادق اور امین کے لقب سے پکارتے تھے، یعنی یہ سچ بولتے اور امانت میں کبھی خیانت نہیں کی۔ اور یہ دیکھیں کافروں نے بھی اس چیز کی گواہی دی، نبوت کے ملنے سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صادق اور امین کہلاتے تھے۔ اللہ اکبر۔ اور انسان آج کے دور میں دیکھیں اگر خیانت کر رہا ہے، حرص ہے اس کو مال کی، مال سمیٹنے کی، دنیا کی محبت کی، اور ہوس ہوتی ہے اس کو، جس کی وجہ سے انسان غلط کام کر رہا ہوتا ہے۔ تو یہ بات نہیں بھولنی چاہیے کہ رازق جو ہے وہ اللہ ہے، آسمانوں پر اس کا رزق محفوظ ہے۔ سورہ زاریات کی آیت نمبر 22 میں ہے وَفِي السَّمَاءِ رِزْقُكُمْ، اور تمہارا رزق آسمانوں میں ہے۔ جیسے دنیا میں بینک ہوتا ہے، وہاں آسمان کے اکاؤنٹ میں پیسے پڑے ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ فرماتے اسی طرح تمہارے بینک آسمانوں پر ہیں، نہ وہاں ڈاکہ پڑ سکتا ہے، نہ کوئی تمہارا اکاؤنٹ سے پیسے نکلوا سکتا ہے، کچھ بھی نہیں، کیونکہ کنٹرول اللہ کے پاس ہے۔ اللہ نے ہی تمہیں رزق پہنچانا ہے، اور درمیان میں کوئی خرد برد بھی نہیں ہوگی، ہے نا؟ یہ کوئی ڈاک کا لفافہ نہیں ہے کہ ایک نے بھیجا تو درمیان میں سے کسی نے چرا لیا، نہیں، اللہ کا نظام ہے، اور اللہ نے آسمانوں پہ ہر انسان کا رزق رکھا ہوا ہے، اور وقت کے ساتھ ساتھ اس کو ملتا رہتا ہے۔ یہ یقین بنانا بہت ضروری ہے، اور یہ یقین کہ رزق کو کوئی درمیان میں سے نہیں چرا سکتا، کسی اور کو نہیں مل سکتا، اپنے مقدر کا رزق انسان کو ملے گا، یہ اللہ کا سچا پکا وعدہ ہے جو کہ اس کو مل کے رہے گا۔ اسی طرح سے دیکھیں کہ جو لوگ دھوکے سے مال کماتے ہیں، پھر ان کا مال جو ہے اسی طرح سے ختم بھی ہو جاتا ہے، اس میں برکت ہی نہیں ہوتی۔ پہلے زمانے میں دیکھیں ایک بندہ کماتا تھا، پہلے زمانہ کیا، آپ آج سے 40 سال پہلے دیکھیں مال میں برکتیں گھروں میں نظر آتی تھیں، ایک کما رہا تھا سب کھاتے تھے۔ آج گھر میں میاں بیوی کما رہا ہے، بیوی بھی کما رہی ہے، ایٹ ٹائمز بچے بھی کما رہے ہوتے ہیں، تو کیا کہہ رہے ہوتے ہیں جی بس گزارا نہیں ہوتا، ہے نا؟ تو رزق حلال بہت بڑی نعمت ہے، جن گھروں میں مرد رزق حلال کما رہے ہیں اور سب کو رزق حلال کھانے کو مل رہے، بہت بڑی توفیق ہے اللہ کی طرف سے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دعا مانگا کرتے تھے کہ اے اللہ میں بھوک سے آپ کی پناہ چاہتا ہوں اس لیے کہ یہ برا ساتھی ہے، اور میں خیانت سے آپ کی پناہ چاہتا ہوں اس لیے کہ یہ بدترین بتانا ہے۔ بتانا کہتے ہیں اس بنیان کو جو کپڑوں کے نیچے پہنتے ہیں، ٹھیک ہے؟ یہاں کچھ باتیں یہ اس لیے سمجھایا گیا کہ قیامت کے دن ہر بندے کو عذاب اس کے گناہ کے مطابق دی جائے گی۔ مثال کے طور پہ جو بندہ دنیا کے اندر جھوٹ بولتا تھا، اس کی زبان اتنی لمبی ہوگی جیسے اونٹ کی زبان ہوتی ہے، وہ یہ زبان نکالے گا اور فرشتے کینچی سے کاٹیں گے، پھر ٹھیک ہو جائے گا، پھر زبان نکالے گا، پھر کاٹیں گے، یہ اس کا عذاب ہوگا۔ ٹھیک ہے؟ تو انسان کا اندر بھی، انسان کی روح اور دل کو پاکیزہ ہونا چاہیے۔ جب یہ صاف ستھرا ہوگا تو بتانا یہی ہے کہ وہ جب اندر دل صاف ہوگا تو ظاہر ہے اس کا عمل بھی
سچا پکا ہوگا۔ دوسری بات یہ ہے کہ پھر آپ دیکھیں کہ جو بندہ دنیا کے اندر غیر اللہ کے سامنے ہاتھ پھیلاتا ہے، کئی لوگوں کو عادت ہوتی ہے، تو اللہ تعالیٰ اسے اس طرح کھڑا کریں گے قیامت کے دن کہ اس کے چہرے پر گوشت نہیں ہوگا، صرف ہڈیاں ہوں گی۔ اس کے چہرے کی رعنائی چھین لی جائے گی اور اس کے چہرے سے نور ختم ہو جائے گا۔ پھر ایسا آدمی بھی ہوگا جو قیامت کے دن اس حال میں کھڑا ہوگا کہ اس کا قد چونٹی کے برابر ہوگا، چھوٹا سا قد، شکل انسانوں والی ہوگی، اور لوگ اس کے اوپر پاؤں رکھ کر گزر جائیں گے اور یہ پاؤں کے نیچے دب کر پس رہا ہوگا۔ یہ وہ انسان ہوگا جو دنیا میں تکبر کیا کرتا تھا، اپنے مال پہ بھی غرور کیا کرتا تھا۔ تو جس بندے نے بددیانتی کی ہوگی، اللہ تعالیٰ اس کو جہنم میں ڈالیں گے اور فرمائیں گے جاؤ لوگوں کی امانت لے کر آؤ، اگر تم لائے تو ہم تمہیں جہنم سے نکال دیں گے۔ وہ امانت جہنم کی آگ میں نیچے ہوگی، یہ آگ میں نیچے ڈبکی لگائے گا، جلے گا، اور جب ڈبکی لگا کے اوپر کی طرف نکلے گا، اسے امید ہوگی کہ میں نکل جاؤں گا، تو امانت اس کی پھر نیچے گر جائے گی اور پھر وہ دوبارہ نیچے جا کے اس کو نکالے گا، اور اسی طرح کا یہ اپنا اس کا عمل جاری رہے گا۔ تو اللہ تعالیٰ محفوظ فرمائے۔ دنیا میں سوچ سمجھ کے اور شریعت کی سمجھ لینا بہت ضروری ہے کہ اللہ کا حکم کیا ہے، کاروبار کیسے کرو، زندگیاں کیسے گزارو، معاملات کیا ہیں۔ اور اسی طرح سے آپ دیکھیں کہ قرآن پاک کے 10 پہلے پارے جو ہیں ان کے اندر ہماری معاملات ہی ہیں، انہی کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے احکامات کیے ہیں، اور قرآن ہی ہمارا سلیبس ہے کہ زندگی کیسے گزارنی ہے۔ تو جو لوگ اس کتاب سے دور ہوتے ہیں وہ زندگی میں بہت سی غلطیاں کرتے ہیں، جس کا خمیازہ دنیا میں تو کم، آخرت میں زیادہ ان کو برداشت کرنا پڑے گا۔ پھر دیکھیں شراکت کا کام کرنے والے بعض لوگ شریعت نے کیا کہا ہے کہ اگر اکٹھا بزنس ہے تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں دو بندے انا ثالث شریکینی، وہ دو بندے جب مل کر کاروبار کرتے ہیں تو ان کی مدد کرنے والا تیسرا میں ہوتا ہوں۔ یہ تب ہے جب تک ایک دوسرے کے ساتھ خیانت نہیں کرتا، اور جب ان میں سے کوئی ایک شریک دوسرے کے ساتھ خیانت کرتا ہے تب میری مدد کاروبار سے نکل جاتی ہے۔ ابو داؤد نے اس کو روایت کیا۔ تو اس وقت تک اللہ تعالیٰ کی مدد ساتھ ہوگی جب تک دونوں شراکت دار ایمانداری کے ساتھ ایک دوسرے کے ساتھ کام کرتے ہیں، دھوکہ نہیں دیتے، اللہ ان کا مددگار ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا قیامت کی نشانی جو بیان فرمائی، حدیث کا مفہوم ہے کہ یہاں تک کہ امانت کو مال غنیمت سمجھا جائے گا اور زکوٰۃ کو ٹیکس سمجھا جائے گا۔ آج آپ دیکھیں یہی بات ہے کہ وہ وقت آ گیا کہ زکوٰۃ دینا بوجھ نظر آتا ہے اور دوسرے کا مال غنیمت نظر آتا ہے کہ لے لو کھا لو، ہے نا۔ زکوٰۃ کیا پورے مال کا 2.5%، 5% نہیں، 10% نہیں، صرف 2.5% زکوٰۃ ہے، جس کے اوپر شیطان کے وسوسوں کی وجہ سے، انسان کے اپنے برے نفس کی وجہ سے انسان اس کو ادا ہی نہیں کرتا، حالانکہ یہ وہ مال ہے جو انسان کی میل ہے نا۔ لیکن اللہ نے کہا کہ اس کو غریبوں کو دو، ان کے پاس جن کے پاس مال نہیں ہے۔ تو جو مال روٹیشن میں رہتا ہے، جو مال گھومتا ہے، یعنی کہ مالدار سے غربا تک بھی جاتا ہے، اسی مال میں برکت ہے۔ ایک مجاہد کا قصہ لکھا ہوا کہ غزوہ خیبر میں ایک صاحب نے مال غنیمت میں کچھ کوتاہی کی، چھوٹی سی کوئی چیز تھی، وہ اس نے اپنے پاس رکھ لی، لیکن یہ ہے کہ وہ اپنے جب غزوہ میں زخموں کی تاب نہ لا کہ وہ ان کی وفات ہو گئی۔ جب وفات ہوئی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کا نماز جنازہ نہیں پڑھایا۔ صحابہ نے کہا کہ اے اللہ کے حبیب، یہ مجاہد ہے، اس کو میدان جنگ میں زخم لگے اور یہ ان زخموں کی وجہ سے فوت ہوا، تو آپ نے کیوں نہیں نماز جنازہ پڑھایا؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اگرچہ یہ مجاہد ہے، اگرچہ اس کو زخم کی وجہ سے موت آئی، مگر اس نے مال غنیمت میں تھوڑی سی چیز اپنے پاس رکھ لی جس کی وجہ سے اس نے خیانت کی، لہٰذا میں اس کا نماز جنازہ نہیں پڑھاؤں گا۔ عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ان کے والد کی نصیحت تھی، فرماتے ہیں کہ میرے والد نے مجھے کہا کہ بیٹے، عمر تجھ سے پیار کرتے ہیں، لہٰذا ان کے راز افشا نہ کرو، ان کے سامنے کسی کی غیبت نہ کرنا، ان کے سامنے جھوٹ نہ بولنا، ان کی نافرمانی نہ کرنا اور ان کی امانت میں خیانت نہ کرنا۔ یعنی 5 چیزیں والد نے ان کو بتائیں۔ آج آپ دیکھیں دور حاضر میں خیانت کی پہلی مثال تو جو ہے وہ ہے وراثت میں خیانت، ہے نا۔ آج کل خیانت کی شکلیں بھی مختلف ہیں، بہت عام بھی ہے۔ تو وراثت میں خیانت
جو ہے کہ والد فوت ہو گیا، اب جو مال ہے اس میں جن کا حصہ ہے ان کو ادا کرنا چاہیے۔ بہنوں کو حصہ نہیں دیا جاتا، دوسرے بھائیوں کو، والدہ کو نہیں دیا جاتا، ان کی ضرورت کے حساب سے تھوڑا بہت دے دیتے ہیں اور بس۔ سورہ نساء آیت نمبر 10 میں انما یاکلون فی بطونہم نارا، یعنی وہ لوگ اپنے پیٹ میں آگ بھرتے ہیں۔ بہنیں مانگ رہی ہوتی ہیں حق لیکن نہیں دے رہے ہوتے، اور یہ بہت سخت گناہ ہے، اس کا وبال مرنے کے بعد بہت زیادہ ہے۔ کاروبار میں خیانت کی بھی بہت سی مثالیں ہیں، یعنی جھوٹی قسم کھا کر مال بیچنا۔ ایسے بھی دکاندار ہیں جو گاہک کو مال بیچنے کے لیے، ان کو اعتماد میں لانے کے لیے جھوٹی قسمیں کھاتے ہیں، بہت سخت گناہ ہے۔ اور پھر شریک کے مال میں خیانت کرنا، جو بھی ہم نے دیکھا کہ شراکت والا جو ہوتا ہے اس کے مال میں خیانت کرنا۔ پھر تیسری چیز ہے ناپ تول میں کمی کرنا، یہ بھی خیانت ہے۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے سورہ مطففین میں آیت نمبر 1 ویل للمطففین، یعنی کہ ہلاکت ہے ان کے لیے جو خیانت کرتے ہیں۔ اسی طرح مال بیچتے وقت مال کا عیب چھپا لینا، گاہک کو نہ بتانا کہ یہ اس کی کوالٹی کم ہو جائے گی، یا پھر پیکنگ ایسی کروا دینا کہ اصلیت چھپ جائے، اندر چیز فرق نکلتی، کہ یہ بھی خیانت ہے۔ گاہک کو غلط بل دکھانا، بعض دکاندار خریدتے وقت پوری قیمت کا بل بناتے ہیں اور اس میں سے ڈسکاؤنٹ ملنے والا ہوتا ہے ڈسکاؤنٹ، سب کچھ پہلے بتایا ہوتا ہے لیکن پھر ڈسکاؤنٹ نہیں دیتے، غلط بات ہے۔ آپ دیکھیں سیل لگی ہوئی ہوتی ہے کتنی جگہ پہ، اور جب دکان میں دیتے ہیں بہت لمیٹڈ سی چیزیں ہوتی ہیں جس پہ سیل ہوتی ہے، یا اگر 50% ہے تو اس کو بھی غلط سیل، کم پرسنٹیج پہ اس کو سیل دے رہے ہوتے ہیں، تو یہ ساری چیزیں خیانت میں آتی ہیں۔ پرانے مال کو نیا مال بنا کر بیچنا، ٹھیک ہے، جیسے یوز گاڑیاں ہوتی ہیں، ان کا ہر پرزہ پرانا نہیں ہوتا، بعض پرزے ایسے ہوتے ہیں جو نئے ہوتے ہیں، تو استعمال شدہ گاڑیوں کو کھول کر ان کے پرزے نکال کر اور ان کو دوبارہ پیک کر کے ان کو نیا کر کے بیچنا، یہ بھی خیانت ہے۔ کم قیمت مال کو قیمتی بنا کر بیچنا، جیسے پرفیومز ہیں، تو یہ دیکھیں اصلی جو آج کل نقل ہی ہوتا ہے اس کو بھی ایسے لیبل لگا کے اور وہ بیچ دیتے ہیں کہ وہ لگتا ہے کہ یہ اصلی ہے، یہ بھی خیانت ہے۔ جو کر رہا ہوتا ہے اس کو پتہ ہے کہ میں اس میں کیا ملاوٹ کر رہا ہوں۔ اسی طرح ملک کے نام کی چھاپ مختلف کرنا، جیسے کئی مال ایسے ہوتے ہیں جس پہ لکھا ہوتا ہے میڈ ایز چائنا، یعنی میڈ ان چائنا نہیں لکھا ہوتا۔ اب جن کو پتہ ہی نہیں ہے، جو اتنے پڑھے لکھے نہیں ہوتے، وہ ایز اور ان کا فرق نہیں سمجھتے، تو وہ چائنا کی وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ہاں اسی ملک کا بنا ہوا ہے، یا اپنے ملک کی پروڈکٹ ہوتی ہے اس پہ غلط قسم کی مہریں لگا کے میڈ ان جاپان، میڈ ان اس طرح سے کر کے UK USA، تو وہ یہ بھی غلط ہے، یہ بھی خیانت ہے۔ دوسری کمپنی کا پرنٹ لگا کے چیزوں کو بیچنا، یعنی کہ برانڈڈ جو پوری دنیا میں برانڈ چلا ہوتا ہے اس کی غلط سٹیمپ اب اپنی اشیاء پہ لگا کے بیچنا، یہ بھی امانت کے اندر خیانت ہے۔ اسی طرح ڈیوٹی کے اندر بھی خیانت ہے۔ مثال کے طور پہ مزدور وقت، جیسے اگر دہاڑی کر رہا ہے، اس نے صبح 9 بجے سے شام 5 بجے تک کرنا ہے، بیچ میں اگر وہ بیٹھ گیا، ٹھیک ہے، ٹائم اس میں گپ شپ کرنا نہیں چاہیے، بددیانتی ہے۔ وقت کا ضیاع، کھانے کا ٹائم تو مقرر ہے لیکن سگریٹیں پینے کا اتنا اگر عادی ہے تو وہ پھر بیٹھ کے سگریٹ پی رہا ہے، پھر بھی وقت ضائع ہو رہا ہے، غلط ہے نا۔ کوئی بندہ تنخواہ لے مگر کام ہی نہ کرے، کسی نے اعتماد کیا کہ ہاں جی یہ، اب نارملی آپ دیکھیں گھر کے اندر جو میڈ ہوتی ہیں کام کر رہی ہوتی ہیں، ان کے پیسے مل رہے ہوتے ہیں لیکن چھٹیاں بھی کتنی ہوتی ہیں، ہے نا۔ تو پھر جب پیسے لینے ہوتے ہیں تب یہ بھی غلط ہے کہ اپنا کام جو ہے اس دن یا پھر دن کے حساب سے پیسے لیں، پورا مہینے کے پیسے لے لیتے ہیں اور چھٹیاں کتنی، یہ بھی غلط ہے۔ کام کے بدلے میں رشوت مانگنا، سود لینا، ٹھیک ہے، یہ سب چیزیں جو ہیں غلط ہیں۔ اسی طرح ڈاکٹر بھی مریضوں سے بددیانتی کرتے ہیں، کس طرح بعض جگہوں پہ جو پرائیویٹ ہاسپٹلس ہوتے ہیں کمائی کا ذریعہ بنایا ہوا ہے، نارمل مریض ہوتا ہے لیکن کیا کہتے ہیں کہ جی آپ اتنے زیادہ ٹیسٹ اور الٹرا ساؤنڈ اور اتنی ساری چیزیں لکھ دیتے ہیں، اور پھر کہتے بھی یہ ہیں کہ جی اس والے شاپ سے آپ نے کروانا ہے، جہاں پہ آپس میں باندھ کے وہی ڈاکٹر وہیں سے الٹرا ساؤنڈ کروا رہے، اس فارمیسی سے دوائیاں لے کر کہیں سے بھی لے لیں، لیکن نہیں، اپنا اجارہ داری ہے نا۔ اب ایک ٹیبلٹ سے اگر بیماری ٹھیک ہو سکتی ہے تو انجیکشن علیحدہ سے لگانے،
پیسے بنانے. اسی طرح اداروں کے جو مینیجرز ہیں وہ بھی اپنے جو گاہک ہوتے ہیں پرچیز کر رہے ہوتے ہیں، کمپنیوں کا حصہ ہوتا ہے، اس میں خیانت کر رہے ہوتے ہیں. اور اسی طرح مکینکس جو ہیں اگر وہ ایک فالٹ ہے ٹھیک کر کے اور کوئی اور فالٹ بیچ میں بنا دیا کہ جی گاڑی آتی رہے گی، کاروبار چلتا رہے گا. بہرحال یہ وہ ساری چیزیں ہیں، ڈاکٹر ہو، اداروں کے مینیجرز ہوں، پیسوں کا گھپلا ہو رہا ہے، یا مکینک ہو، یا عام دکاندار، کیا عام مزدور بھی ہو، وقت میں اپنے کام میں خیانت کرنے کا حساب کتاب جو ہے اس کو اللہ کے آگے ان کو یہ برداشت کرنا پڑے گا. آخرت میں اس چیز کا بہت سخت گناہ ہے. گناہ کے کام میں سفارش کرنا بھی خیانت ہے. مثلا کسی سے سفارش کرنا کہ آپ اس کام کو سود پر پیسہ دے دیں یا دلوا دیں، کسی کو کہنا رشوت لے لو اور اس کا کام کر دو، یہ بھی خیانت ہے. نااہل لوگوں کو سرکاری عہدے دینا، یہ بھی خیانت ہے. دوستی میں خیانت کرنے کا مطلب یہ ہے کہ دوست سچ سمجھے مگر اس کو جھوٹ بات پہنچائی جائے، اس کو غلط انفارمیشن دی جائے. دوستی میں خیانت ہے. اچھا دوست جو صحیح وقت پہ صحیح مشورہ دے بہت بڑی نعمت ہے. اسی طرح آپ دیکھیں کہ یہ بھی خیانت ہے کہ اگر نان پروفٹ آرگنائزیشنز ہیں، این جی اوز ہیں، اور اس کے اندر بہت سے ادارے ہیں، مدارس، مساجد، بیت المال، اور اس میں چلائے جا رہے ہوتے ہیں، یتیم خانے چلائے جا رہے ہوتے ہیں، اور اس کے اندر لوگ جو ہے وہ اونچ نیچ کر رہے ہیں، روپے کی لین دین میں کمی بیشی کر رہے ہیں. سب چیزوں کا حساب اللہ کے ہاں آخرت میں ان چیزوں کا حساب دینا پڑے گا. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی امانت داری کے متعلق واقعہ کتاب میں لکھا ہے کہ جو صحیح معنوں میں مسلمان تھے کیسے امین تھے. دیکھیں کہ ان کی باتیں کر کے دل خوش ہوتا ہے، دل میں ان سے ان کی محبت بھری ہوئی ہے. اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں ان کی امانت مثالی تھی. واقعہ لکھا ہے کہ حضرت سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھر میں بیٹھے ہیں، رات کا وقت ہے، چراغ کی روشنی میں بیت المال کا کچھ حساب کتاب کریں. حضرت علی آ گئے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کے لیے دروازہ کھولا. جب وہ اندر آئے تو پوچھا کیسے آنا ہوا علی؟ کوئی مملکت کا کام ہے یا کوئی ذاتی بات ہے؟ انہوں نے کہا نہیں، میں ایسے ہی ذاتی بات کرنے کے لیے آپ کے پاس آیا ہوں. یہ سن کر عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کو بیٹھنے کے لیے کہا، پھر کاغذ سمیٹا اور چراغ کو بجھا دیا. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حیران ہو کر کہنے لگے کہ اے بھائی عمر، مہمان کے آنے پر چراغ جلایا کرتے ہیں، چراغ بجھایا نہیں کرتے. تو عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب دیا، علی آپ نے سچ کہا، لیکن بات یہ ہے کہ یہ بیت المال کے پیسے کا تیل جل رہا ہے. مجھے اور آپ کو زیب نہیں دیتا کہ ہم سرکاری خرچے میں سے ذاتی گفتگو کے لیے اس پیسے کو استعمال کریں. اللہ اکبر، اللہ اکبر. دیکھیں کیا اعلیٰ بات ہے نا. کتنی ہی ایک باریک سی بات ہے جس میں آج ہم سرکاری چیزوں کو استعمال کرتے ہوئے بہت سے لوگ خیال بھی رکھتے ہیں، ایسی بات نہیں ہے، لیکن جہاں اس چیز سے غفلت ہے ان کی آگاہی کے لیے یہ بات ہے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ایک دفعہ ایک اور واقعہ لکھا ہے کہ خوشبو آئی، اس کو تقسیم کرنا تھا. تو ان کی بیوی نے کہا کہ میں خوشبو تقسیم کر دیتی ہوں. فرمایا نہیں، کوئی اور کرے. اس نے پھر انہوں نے کہا کہ کیا آپ کو میرے اوپر اعتبار نہیں؟ حضرت عمر نے فرمایا ایسی بات نہیں، اعتبار ہے، لیکن جب آپ خوشبو کو تقسیم کر رہی ہوں گی تو تقسیم کرنے کے دوران جو آپ کے ہاتھ کو خوشبو لگ جائے گی یہ آپ کا ذاتی استعمال ہوگا، اور میں نہیں چاہتا کہ میری بیوی اس مال کے اندر ذاتی طور پہ ایک قطرہ استعمال کرنے کی بھی مرتکب ہو. سبحان اللہ. دیکھیں کتنی اعلیٰ بات ہے، بہت ہی اتنی باریکی سے سوچنا. تو ظاہر ہے پھر اللہ تعالیٰ ایمان کا لیول بڑھا دیتے ہیں. اور صحابہ کرام کی بات ہے جن کو صحبت بھی ملی نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی، اور ان کے خیالات اور دل پاکیزہ تھے، تو پھر ان کے اعمال بھی ایسے ہی پاکیزہ تھے جن کو زیادہ سے زیادہ پڑھنا چاہیے اور اپنی زندگیوں کو اس کے مطابق گزارنا چاہیے. ہمارا جسم ہے تو جسم کو بھی دیکھیں، یہ بھی اللہ کی امانت ہے نا. مال کی طرح امانت کا تصور اس میں بھی ہے. سورہ احزاب کی آیت نمبر 72 میں اِنَّا عَرَضْنَا الْأَمَانَةَ عَلَى السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَالْجِبَالِ. یہ امانت انسان کی زندگی ہے. ہمارا جسم ہماری ملکیت نہیں ہے، اس کا مالک اللہ ہے. اللہ تعالیٰ نے ہمیں زندگی دی تو فرمایا اس امانت کی حفاظت کرنا. بیماری آئے تو ظاہر ہے سنت ہے کہ ہم اس کا علاج کرائیں، وقت پر اپنی میڈیسن لیں،
بعض لوگ دل برداشتہ ہو کے دنیا کی مشکلات سے، اپنی بیماری سے خودکشی کا ارادہ کرتے ہیں، تو بات یہ ہے کہ ان کا جسم اپنی ملکیت نہیں، یہ اللہ کی ملکیت ہے۔ تو کیسے انسان اس ملکیت کو جو ہے ختم کر سکتا ہے؟ اب دیکھیں جیسے رینٹ کار ہوتی ہے نا، کہ کار استعمال کے لیے جن شرائط پر گاڑی ہم رینٹ کار لیتے ہیں کہ ہم نے استعمال کے لیے لینی ہے، ان ساری باتوں کا خیال رکھتے ہیں، ان شرائط کا بھی خیال رکھتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ جسم جسے ہمیں 60 سال کے لیے، 70 سال کے لیے یا 80 سال کے لیے اجرت پہ دیا ہے، تو کیا ہے، اس میں نیکیاں کمانی ہیں۔ اب اس جسم کو اللہ کے حکم کے مطابق استعمال کرنا ہے۔ اللہ کے حکم کے خلاف اگر استعمال کریں گے تو خیانت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کے اعضاء میں سے اس کی شرمگاہ کو پہلے بنایا اور فرمایا یہ میرے پاس تمہاری امانت ہے، اس کا غلط استعمال نہ کرنا۔ لہٰذا جو شرمگاہ کو غلط استعمال کرے گا وہ امانت میں خیانت کرے گا۔ زنا کرنے والا بندہ خائن ہوتا ہے، وہ اللہ کی امانت میں خیانت کرتا ہے۔ آنکھ کے لیے سورہ غافر آیت نمبر 19 میں کہا یعلم خائنۃ الاعین وما تخفی الصدور، وہ جانتا ہے آنکھوں کی خیانت کو اور جو سینوں میں چھپا ہے نا۔ خیانت کا لفظ اس لیے استعمال کیا گیا کہ یہ اللہ کی امانت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے آنکھ دی کہ بیت اللہ کو دیکھو، قرآن کو دیکھو، ماں باپ کے چہرے کو دیکھو، بیوی کے چہروں کو محبت کی نظر سے دیکھو، بچوں کو دیکھو، اور ہم اس کو غیر کے لیے استعمال کرتے ہیں جو کہ حرام ہے، خیانت ہے۔ اسی طرح زبان اللہ نے دی قرآن کی تلاوت کے لیے، کلمہ پڑھنے کے لیے، اور ہم اس سے جھوٹ بولتے ہیں، غیبت کرتے ہیں، دھوکے کی باتیں کرتے ہیں، امانت میں خیانت ہے۔ اللہ نے کان دیے، اس سے تم دین کی بات سنو، قرآن سنو، اور ہم نے ان کانوں کو موسیقی سننے پر لگایا ہوا ہے، غلط باتوں پہ، تو غلط ہو گیا، امانت میں خیانت ہے۔ تو جسم کے ہر حصے کو جو ہے اس کا صحیح استعمال کرنا سیکھنا ہے۔ آخری بات یہ ہے کہ ماں کے جیسے باپ اپنے بیٹے کو کہتا ہے کہ تم پڑھ کر آئے ہو، ڈگری تمہاری مکمل ہے، یہ لو 5 لاکھ روپے، ہے نا، مثال سے سمجھایا گیا کہ اب تم اگر اس 5 لاکھ کو صحیح طرح سے استعمال کرو گے تو باقی اور رقم بھی میں تمہارے حوالے کر دوں گا۔ بالکل اسی طرح سے اللہ تعالیٰ نے بندوں کو کہا کہ تم دنیا میں ہر چیز کو، اپنے جسم کو، مال کو، وقت کو صحیح استعمال کرو گے تو آخرت میں تمہارے لیے جنت کا وعدہ ہے۔ تو مقصد زندگی سمجھ آنی چاہیے انسان کو زندگی میں، کہ انسان دنیا میں آیا، اس کے پاس کچھ اپنا نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ اس کو دینا شروع کرتے ہیں، اس کے اندر صلاحیت آ جاتی ہے، صحت آتی ہے، بچپن سے لڑکپن آتا ہے، لڑکپن سے جوانی آتی ہے، پھر تعلیم ملتی ہے، پھر کاروبار آتا ہے، بیوی بچے گھر، سب نعمتیں اللہ اس کو دیتے ہیں۔ یہ دینے کا وقت ہے اور انسان ان نعمتوں کا صحیح استعمال کرے۔ پھر ایک وقت آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان نعمتوں کو واپس لینا شروع کر دیتے ہیں، نظر کم ہونی شروع ہوتی ہے، دانت ختم ہونے شروع ہو جاتے ہیں، انسان کی ہڈیوں میں کمزوری آتی ہے، طاقت نہیں ہوتی، یہ نعمتیں واپس جا رہی ہیں، اور جاتے جاتے ایک وقت ایسا آتا ہے کہ انسان پر موت آ جاتی ہے۔ تو موت ان تمام نعمتوں کو واپس لینے کا دوسرا نام ہے۔ اللہ تعالیٰ موت کے وقت ساری نعمتیں واپس لے لیتا ہے۔ اب جب انسان قیامت کے دن کھڑا ہوگا تو اللہ حساب لیں گے کہ بتاؤ تم نے دنیا میں نعمتوں کو ٹھیک استعمال کیا؟ اور اگر جو نعمتیں دی تھیں اس کے حساب سے نہیں ہوگا تو پھر ظاہر ہے جہنم کی آگ ہے، کہ حلال کمایا تھا یا حرام، لباس صحیح پہنا تھا، جسم کے اعضاء کو صحیح استعمال کیا تھا، کہ اپنے گھروں کو شیطان کا گھر بنا دیا تھا۔ ٹھیک ہے، تو جو نعمتیں اللہ نے دی ہیں اس کی ہم نے قدر کرنی ہے۔ اور جب انسان قرآن پاک میں ہے وَإِذَا أُلْقُوا مِنْهَا مَكَانًا ضَيِّقًا مُقَرَّنِينَ دَعَوْا هُنَالِكَ ثُبُورًا لَا تَدْعُوا الْيَوْمَ ثُبُورًا وَاحِدًا وَادْعُوا ثُبُورًا كَثِيرًا، سورہ فرقان آیت نمبر 13 اور 14۔ اور جب ان کو اچھی طرح باندھ کر اس کی ایک جگہ، تنگ جگہ میں پھینکا جائے گا تو وہاں یہ موت کو آواز دیں گے۔ اس وقت ان سے کہا جائے گا تم موت کو صرف ایک بار نہ پکارو بلکہ بار بار موت کو پکارو، کیونکہ جہنم میں موت نہیں آئے گی۔ تو قیامت کے دن
نعمتوں کا حساب ہوگا۔ اللہ تعالی ہمیں اپنے وقت نعمتوں کی قدر کرنے والا، اس کا صحیح استعمال کرنے والا بنائے۔ آمین یا رب العالمین۔ اللہ سے توفیق مانگتے رہنا چاہیے کہ اللہ ہمیں شریعت پر عمل کرنے والا بنائے، دین کی سمجھ لینے کا شوق دھیان اللہ ہمیں عطا کرے۔ اگر یہ شوق اور فکر نہیں ہوگا اور ہم شریعت کو نہیں سمجھیں گے تو ظاہر ہے اوٹ پٹانگ سی، آدھے تیتر آدھے بٹیر والی بات ہے، ایسے مسلمان بنیں گے۔ تو ظاہر ہے جہاں کافروں کے لیے، یہودیوں کے لیے، عیسائیوں کے لیے، مشرکوں کے لیے، منافقین کے لیے جہنم ہے، تو پھر اس امت کے لوگ کلمہ پڑھنے کے باوجود اگر شریعت کی نافرمانی کریں گے تو پھر جہنم سے ہو کر جنت میں جانا پڑے گا، اور جہنم کا عذاب کتنا سخت ہے۔ ٹھیک ہے، تو یہ فکر ہم نے رکھنی ہے کہ اللہ ہمیں اس کی توفیق دے، ہمارے بچوں کو، آنے والی نسلوں کو دین اسلام کی سمجھ اور عمل اور اس کو پھیلانے کی توفیق عطا فرمائے اخلاص کے ساتھ۔ اس میں بھی کوئی بناوٹ یا دکھاوا نہ ہو کہ دنیا کے لیے، لوگوں کے لیے کریں، نہیں، اللہ کی خاطر اللہ ہمیں اس کی سچی پکی توفیق دے اور صراط مستقیم پر قائم رہنے والا بنا دے۔ آمین یا رب العالمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ اللہم اغفر للمسلمین والمسلمات والمؤمنین والمؤمنات۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔